अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस्लामाबाद से ताज़ा खबर ये आई है कि दस्तो गिरबान हो चुके हैं हुकूमत में जो इस वक्त मौजूद हैं और उन्हें हुकूमत में लाने वाले साबिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब और मुस्लिम लीग के नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी साहब के दरमियान मैरियट होटल इस्लामाबाद में तू मैं हुई है। ये वाक़या दिलचस्प इसलिए है कि ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पे आप लोग और हम सारे लोग सोशल मीडिया पे इस पे बात कर रहे थे, और ये तकरीबन बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, पाकिस्तान भर को मालूम है कि 8 फरवरी का इलेक्शन और 9 फरवरी को फॉर्म 45-47 वाली जो धांधली हुई है वो किस तरह हुई है। लेकिन अब यही बातें जो पहले हम करते थे और आप करते थे, अब ये बातें खुद कर रहे हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इमरान खान जो अपनी हर तकरीर में ये कहता था कि अल्लाह हक है, ये इसी तरह अल्लाह की हक्कानियत का सबूत इसी तरह आपको मिलने हैं एक एक करके, कि वो सारी बातें जो इन्होंने अवाम के साथ, पब्लिक के साथ ज़्यादती की है। क्योंकि अगर आप एक बंदे से ज़्यादती करते हैं, 2 से 3 से 4 से, में भी कहीं किसी जगह अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर है, लेकिन जब आप इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान भर के अवाम से, हर गरीब अमीर से, हर छोटे बड़े से, क्योंकि वोट तो वोट होता है, चाहे वो कोई झोंपड़ी वाला डाले या कोई बहुत बड़े महल वाला डाले, आपने सबके साथ ज़्यादती की है और उस ज़्यादती का अजाला अल्लाह ताला ने करना ही करना है। उसमें देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। मैरियट होटल में गुज़श्ता रात ये हुआ, अनवारुल्लाह काकड़ साहब खाना खा रहे थे, हनीफ अब्बासी साहब वहाँ ऊपर पहुंचे अपने दोस्तों के साथ, वो भी खाना खाने पहुंचे, तो वहाँ मौजूद थे। ये रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद मेतला एक साफ़ी हैं इस्लामाबाद में, और ये वही साफ़ी हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले कमर जावेद बाजवा साहब का इंटरव्यू किया था, हमारे एक्स आर्मी चीफ, उनका इंटरव्यू किया था और इसमें बहुत ज़्यादा इंकशाफात हुए थे। बाद में फिर कमर जावेद बाजवा साहब, ये पहला इंटरव्यू था जिससे वो मुतनाज़े हुए, फिर तो उन्होंने माशाल्लाह कमाल किया, एक के बाद एक से साफ़ियों से बात करते रहे, और आखिरी कमाल तो उन्होंने अब वो किया जिस पे उन्होंने कुरान मजीद हाथ में रखे शादी की तकरीब में कस्में उठाना शुरू कर दी। तो शाहिद मेतला साहब रिपोर्ट कर रहे हैं, शाहिद मेतला साहब वहाँ मौजूद थे खुद, और उन्होंने बाद जिन साफ़ियों ने उनसे रब्ता किया, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ मैं मौजूद था और ये मेरे सामने हुआ है सब। अनवारुल्लाह काकड़ साहब वहाँ बैठ के खाना खा रहे थे, हनीफ अब्बासी साहब इंटर हुए, तो हनीफ अब्बासी साहब को देखते ही अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने पहला हमला उन पे किया। और हमले का बैकग्राउंड ये है कि शायद एक रोज़ पहले हनीफ अब्बासी साहब ने हम टीवी के प्रोग्राम में, टॉक शो में डिस्कशन के दौरान कहा कि ये जो गंदम का स्कैंडल है इसके ज़िम्मेदार अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं और अनवारुल्लाह काकड़ ने पैसे खाए हैं, उन्होंने माल बनाया है, ये इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने। जो ही अनवारुल्लाह काकड़ ने हनीफ अब्बासी को देखा, अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने क्या कहा, आपको एग्जैक्ट फिक्रे जो अभी तक कोट हुए हैं वो कहते हैं। उन्हें देखते ही अनवारुल्लाह काकड़ बोले, उन्होंने कहा अब आप लोग हुकूमत में आ जाने के बाद मुझे गिरफ्तार कराना चाहते हैं, मुझे गंदम चोर बना दिया है आपने, ये कहा अनवारुल्लाह काकड़ साहब। हनीफ अब्बासी ने कहा मैं कसम उठा सकता हूं तुम चोर हो, तुमने गंदम स्कैंडल में माल बनाया है। अब जब तुम चोर हो और तुमने गंदम स्कैंडल में माल बनाया, उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर अनवारुल्लाह काकड़ साहब का पारा कहाँ पहुंचा होगा। अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने कहा अगर मैंने फॉर्म 47 की हकीकत खोल दी तो आप और मुस्लिम लीग मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहोगे, बल्कि उन्होंने कहा आप मुंह छुपाते फिरोगे। इस मौके पे अब बात आगे बढ़ने से पहले के बढ़ती, दोनों ज़ाहिर ऑब्वियसली अकेले नहीं थे, दोनों के साथ बंदे थे, तो दरमियान में लोगों ने बीच बचाव कराया और वो अपनी टेबल पे चले गए खाना खाने और ये अपनी टेबल पे बैठ के खाना खाते रहे। बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन जितनी बात उन्होंने कर दी, मेरे ख्याल में इतनी बात काफ़ी है दोनों के माजी हाल और मुस्तकबिल को यहाँ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने जब कहा कि तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है और अब तुम मुझे गिरफ्तार कराना चाहते हो, वो बेसिकली उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप समझते हो कि मैं गंदम चोर हूं और मैंने गंदम चोरी से, स्कैंडल से माल बनाया तो फिर मुझे अरेस्ट कराओ। अब क्या इनमें इतनी हिम्मत है हनीफ अब्बासी साहब में, या हनीफ अब्बासी साहब की गवर्नमेंट शहबाज शरीफ में, या शहबाज शरीफ साहब के जो ऊपर सरप्रस्त हैं हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, क्या वो कराना चाहेंगे अपने लाडले अनवारुल्लाह काकड़ से जिससे ये सारे काम वो कराए उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान? बिल्कुल नहीं कराएंगे। तो इसलिए ये सिर्फ उनका थ्रेट था, लेकिन वो हतमी भी उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे अरेस्ट भी कराना चाहते हैं तो करा लें। उन्होंने उधर इशारा दे दिया। अब ये इम्तिहान है इन मुस्लिम लीग नवाज वालों का कि हाँ वो क्या करना चाहते हैं अनवारुल्लाह काकड़ का। और फिर अनवारुल्लाह काकड़ ने दूसरी तरफ उन्हें ये भी चैलेंज दे दिया कि अगर मैं फॉर्म 47 पे बोला तो आप लोग मुंह छुपाते फिरोगे। फॉर्म 47 पे बाद में बात करते हैं, पहले आप थोड़ा सा गंदम स्कैंडल समझ लें, क्योंकि सिर्फ बात करना कि किस बात पे इतने फ्लेयर अप हुए हैं और इसका बैकग्राउंड क्या है, ऑब्वियसली आपने सुना हुआ है, लेकिन मेरा भी फिर भी फर्ज बनता है कि जब मैं इस पे बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूँ। हुआ ये था कि 46 लाख टन मौजूद थी हमारे स्टॉक में, और फिर उसके 3 माह बाद गंदम की पैदावार गंदम में शुरू भी हो जानी थी, लेकिन इसके बावजूद केयर टेकर गवर्नमेंट ने यूक्रेन से 35 लाख टन गंदम मंगवाई। अब ये गंदम जब इंपोर्ट की जाती है तो ऑब्वियसली आपने डॉलर्स में पेमेंट करनी है, और बताया जाता है कि उस वक्त डॉलर की पेमेंट स्टेट बैंक ने खुद डॉलर अरेंज करके दिए।
اور لاکھوں ڈالر تھے, کوئی 2-4 روپیہ نہیں تھا. لاکھوں ڈالر اسٹیٹ بینک نے ارینج کیے, مارکیٹ سے اٹھائے, جہاں سے بھی اٹھائے, بینکوں سے اٹھائے, اس کو دیے. جو امپورٹرز تھے ابھی تک ان کے نام نہیں سامنے آئے, لیکن آ جائیں گے 2-4 دن میں, اور وہ واقعی کوئی انتہائی انفلوئنشل ہوں گے جن کے لیے یہ سارا انتظام کیا, سرکاری سطح پر کیا گیا. تو وہاں سے گندم منگوائی گئی. اب گندم سٹاک میں ہمارے میں سرپلس ہے. اب پنجاب گورنمنٹ گندم خریدنے پہ تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس پہلے سے موجود ہے. خریدیں تو کیسے خریدیں؟ یہاں دوسرا ظلم یہ کیا گیا کہ کسانوں کی, جو بتاتے ہیں کسان کی, ان کی لاگت 4100 روپیہ فی من پڑ رہی ہے, لیکن قیمت جو سرکاری نرخ مقرر کیا گیا ہے وہ 3900 ہے. اب انہیں لاس ہے 200 روپیہ فی من, پہلے ہی لاس ہے اگر سرکاری نرخ پہ بھی وہ بیچنے میں کامیاب ہو جائیں تو, لیکن گندم اٹھا نہیں رہی. اب مجبوری کی حالت میں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ کسان, کیونکہ سٹوریج نہیں ہوتی ہر کسی کے پاس, اور اتنی سٹوریج نہیں ہوتی, ان کی گندم کھلے آسمان تلے پڑی ہوئی ہے, اور بارش اگر آ گئی تو ساری ضائع ہو جائے گی, تو وہ مجبوری میں 2500 روپیہ فی من پہ بیچ رہے ہیں. اب 2500 روپے فی من پہ جو بیچ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے اسے 1600 روپیہ فی من نقصان ہو رہا ہے اس کسان کو. اب وہ کسان کیا آرام سے بیٹھے گا؟ نہیں, کسان تحریک شروع کرنے والے ہیں اس گورنمنٹ کے خلاف. اب یہاں کیونکہ سارے کسان عام کسان نہیں ہوتے, کچھ خاص کسان بھی ہوتے ہیں جو مسلم لیگ نواز کے قریب ہوتے ہیں, یا کچھ ان کی مسلم لیگ نواز والوں کی کچھ کمزوریاں ان کسانوں کے پاس ہوتی ہیں, یا مسلم لیگ نواز والے ان سے پہلے بھی چندہ لیتے ہیں اور آئندہ الیکشن میں پھر بھی چندہ لینا ہے, یا مستقل ان کے خرچے اٹھانے والے ہیں, کیونکہ میاں برادران اور اسپیشلی میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کو تو اپنے خرچے دوسروں پہ ڈالنے کی عادت ہے. اب کہ انہوں نے کمال کیا ہے کہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ ہم 4 لاکھ ٹن گندم خریدیں گے. پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے. جب ضرورت آپ کو لاکھوں ٹن مارکیٹ میں اوپن پڑی ہوئی ہے, اور کسان اگر آپ نے صرف 4 لاکھ ٹن ہی خریدنے کا فیصلہ کیا ہے, شاید 3 ہے یا 4 ہے, لیکن جو بھی آپ نے فیصلہ کیا ہے یہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے. اب یہ صرف اپنے خاص جو ان کے لوگ ہیں انہیں اوبلائز کرنے کے لیے یہ اناؤنس کیا گیا ہے. اور دیکھ لیجئے گا کہ یہ گندم انہی کسانوں کی اٹھائی جائے گی جو ان کے قریب ہوں گے, کیونکہ مارکیٹ میں اگر 2500 پہ ایک بیچ رہا ہے اور وہ 1600 روپیہ فی من نقصان اٹھا رہا ہے, تو ان کے جو چہتے ہوں گے, جو ان کے خاص ہوں گے, یا مسلم لیگ نواز سے وابستہ ہوں گے, یا ان کے مفاد ان کے آپس میں مشترکہ ہوں گے, وہ کبھی بھی 1600 روپے فی من اپنا نقصان نہیں کریں گے. ان کو اوبلائز کرنے کے لیے اور ان کو اس نقصان سے بچانے کے لیے یہ پنجاب گورنمنٹ نے 3 یا 4 لاکھ ٹن گندم خریدنے کا فیصلہ کیا. یہ ایک اور سکنڈل میں سے سکنڈل نکلے گا 2-4 دنوں, کیونکہ وہاں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ obviously یہ میں نے نہیں, کسی مین پولیٹیکل لیڈر نے الزام لگایا کہ 500 روپیہ تو بردانے پہ بلیک میں بک رہا ہے. بردانہ کہتے ہیں خالی بوری جو ہوتی ہے گندم کی, جس میں گندم ڈال کے سٹوریج کے لیے پاسکو کو دی جاتی ہے. پاسکو ایک ادارہ ہے گورنمنٹ کا, ایک کمپنی کارپوریشن ہے جس کا نام ہے پاکستان ایگریکلچر سٹوریج اینڈ سروسز کارپوریشن. یہ بہت پرانا ادارہ ہے اور اس کا کام پورے ملک میں, سندھ گورنمنٹ اس کا کلائنٹ ہے, پنجاب گورنمنٹ اس کی کلائنٹ ہے, KPK گورنمنٹ اس کی کلائنٹ ہے, نیوی اس کی کلائنٹ ہے, یوٹیلیٹی سٹورز پاسکو کی کلائنٹ ہے, پاکستان آرمی اس کی کلائنٹ ہے, اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ اس کی کلائنٹ ہے. یہ سارے پاسکو سے گندم خریدتے بھی ہیں اور پاسکو کے پاس سٹوریج بھی کرتے ہیں. پاسکو اتنا کرپٹ ادارہ ہے کہ میں خود ایز اے کامرس رپورٹر, جب میں نے شروع کیا تھا آج سے 25-30 سال پہلے جرنلزم, تو میں نے ایز اے کامرس رپورٹر پاسکو پہ بڑی سٹوریز کی تھی, اور جب بھی پاسکو کی سٹوری کی تھی کوئی خیر کی خبر نہیں ہوتی تھی, کرپشن کی خبر ہوتی تھی. بعد ازاں میری پروموشن ہو گئی, میں پارلیمنٹ اور مین اسٹریم اس پہ چلا گیا, پولیٹیکل کوریج پہ. تو پھر ہمارے پاس ایک رپورٹر ہوتے تھے طاہر خان مرحوم, کمال شاندار رپورٹر تھے. تو طاہر خان مرحوم کا ہم نے مذاق بنایا ہوا تھا کہ جب کوئی خبر نہیں ہوتی تھی ہمارے پاس ایکسکلوسیو, اور سب رپورٹرز کو کہا جاتا تھا کہ ہاں بھائی نیوز روم سے شکایت آئی ہے کہ خبریں نہیں ہیں ان کے پاس, اچھی خبریں, ایکسکلوسیو خبریں دیں. تو طاہر خان کو ہم کہتے تھے مذاق میں کہ طاہر خان یار اپنا دراز کھولو, تو وہاں اور نہیں تو پاسکو کا ہی کوئی ڈاکومنٹ نکالو, پاسکو کی خبر تو تمہارے پاس ہوگی. ریڈی میڈ خبریں ہوتی تھیں اور کرپشن کی ہوتی تھیں, اور ڈاکومنٹ سمیت ہوتی تھیں اور ہر وقت دستیاب ہوتی تھیں. کرپشن کی انتہا تھی پاسکو, اور اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے. اور یہ پاسکو کے جتنے افسران ہیں ان کو سارے قصے کہانیاں سب پتہ ہوتے ہیں کہ کون سی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی, کیونکہ گورنمنٹ والے اور پاسکو والے مل کے کرتے ہیں. اور یہ کروڑوں کی نہیں اربوں خربوں کا معاملہ ہے یہ, اور ہر سال کا معاملہ ہے. اب اس دفعہ جو کسانوں کے ساتھ ہوا ہے, اب کسان کہتے ہیں ہم تحریک شروع کرنے لگے ہیں, obviously وہ تحریک کریں گے, لیکن وہاں بھی ڈویژن ہوگی. کچھ مسلم لیگ نون کے حمایتی ہوں گے, کچھ PTI کے حمایتی ہوں گے, کچھ پیپلز پارٹی کے ہوں گے, کچھ نیوٹرل ہوں گے, کچھ واقعی ستائے ہوئے ہوں گے حالات کے. ستائے ہوئے تو سارے ہیں, لیکن اپنی اپنی ایفیلیشن بھی پھر دیکھتے ہیں. اور بڑا کسان ہوتا ہے وہ نقصان برداشت کر جاتا ہے اور وہ مینیپولیٹ بھی کرتا ہے چیزوں کو. چھوٹا کسان بیچارہ نہ برداشت کر سکتا ہے, نہ چیزوں کو مینیپولیٹ کر سکتا ہے, نہ اس کے اتنے ریسورسز ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کام کاج چھوڑ کے سڑکوں پہ آ کے احتجاج کرے, ایک نہیں اور مسلسل احتجاج کرے, کیونکہ اس طرح کے احتجاج 1-2 دن کرنے سے بات نہیں بنتی. لیکن اینی ہو,
جو محمود خان اچکزئی نے اور انہوں نے گرینڈ اپوزیشن والے نے کہا تھا، نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بارز میں جائیں گے، وہ لاہور بار میں پہنچ گئے ہیں اور وہاں انہوں نے گلوریس خطاب کیا ہے، اور ان کے ساتھ ثناء اللہ بلوچ ایک بلوچ لیڈر بھی ہیں، اور انہوں نے وہاں جو خطاب کیا ہے، اور محمود اچکزئی نے جو اسپیچ کیا ہے انتہائی خوفناک اسپیچ ہے، اس پہ الگ میں بات کروں گا، لیکن کم از کم محمود اچکزئی اور ثناء اللہ بلوچ کو پہلی دفعہ پنجاب میں اس طرح کی آڈینس مل رہی ہے جس کی آڈینس کی انہوں نے حسرت کی تھی۔ لاہور میں جس طرح ان کے خطاب کو وارم ویلکم ملا ہے، شاید اس سے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے اور ان بلوچ لیڈروں کے حوصلے بھی بڑھیں گے، اور وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ نہیں سمجھیں گے پاکستان کا، وہ اپنے آپ کو پاکستان کا مین سٹریم پولیٹیکل لیڈر ہی سمجھیں گے۔ یہ تو ایک بات سائڈ پہ ہو گئی۔ اب یہ گندم والے پہ کیا ہوگا؟ کیا عباسی صاحب نے کہا کہ آپ گندم چور ہو، تو اس کا مطلب ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اگر نمائندے ہیں تو انہیں چاہیے وہ شہباز شریف صاحب سے صبح بات کریں اور کہیں جی کہ ہاں وہ گندم چور سے میری رات کو میریٹ ہوٹل میں ملاقات ہوئی تھی اور وہ تو پانی پہ پروں پہ پانی نہیں پڑنے دے رہا، تو اس کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیوں نہ کیا جائے؟ کیا شہباز شریف صاحب کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے۔ اس لیے نہیں کریں گے کہ اگر شہباز شریف صاحب تحقیقات کریں تو یہ بات صرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ تک نہیں جائے گی، اس سے پیچھے جائے گی۔ شاہد خاقان عباسی ایکس پرائم منسٹر ہیں مسلم لیگ نواز کے، ابھی تک وہ حمایت اور ہمدردی وہ مسلم لیگ نون سے ہی رکھتے ہیں، obviously مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق اس طرح نہیں رہا، لیکن ہمدردی اور حمایت ان کی میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہیں ابھی تک۔ دوسرے ہیں دانیال عزیز، جو حال ہی میں مسلم لیگ نواز کو انہوں نے چھوڑا ہے، اعلانیہ نہیں چھوڑا لیکن چھوڑ چکے ہیں تقریباً، ٹکٹ پہ جھگڑا ہوا تھا ان کا 8 فروری کے الیکشن پہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ۔ دانیال عزیز اور شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس کا ذمہ دار گندم سکینڈل کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو ہے ہی ہے، لیکن اصل ذمہ دار اسحاق ڈار صاحب ہے، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے 23 جولائی 2023 کو اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جس کو چیئر اسحاق ڈار صاحب نے کیا تھا، اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ گندم امپورٹ کی جائے، اور وہ سمری پہنچی تھی شہباز شریف صاحب کی ٹیبل پہ جب وہ کیبنٹ میں تھے، پرائم منسٹر PDM 1 کے تھے، اور کیبنٹ نے اپروول دی تھی، اور بعد ازاں پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس پہ آگے امپلیمنٹیشن کی اور پھر وہ آگے سلسلہ بڑھا۔ تو اس لیے اگر یہ تحقیقات حنیف عباسی صاحب یا حنیف عباسی صاحب جیسے چند مسلم لیگ نواز کے جذباتی لوگ کرنا بھی چاہیں تو کھرا ان کے اپنے گھر کی طرف جائے گا، اس لیے بھی وہ نہیں کریں گے۔ اور اگر وہ اس بات کو بھی پروو کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے اپروول تو دی تھی لیکن اس پر عمل نہیں ہوا تھا، اور بعد ازاں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے دوبارہ اپروول دی اور سارا کچھ ہوا، اس کے باوجود کیا انوار اللہ کاکڑ صاحب کے جو اوپر باسز ہیں ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والے، کیا وہ یہ چاہیں گے کہ یہ سارا کین آف وارمز کھلے؟ نہیں چاہیں گے۔ کیوں کہ اگر ادھر سے کھلے گا تو پھر انوار اللہ کاکڑ صاحب کیا خاموش رہیں گے؟ جب آپ کی اپنی ذات کی عزت اور بےزتی کا معاملہ آ جاتا ہے تو پھر آپ بھی خاموش نہیں رہتے۔ اور اسپیشلی جو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میں نے فارم 47 والی بات کھولی تو مسلم لیگ نواز اور آپ کی قیادت منہ چھپاتے پھریں گے، اور اگر فارم 47 والی بات کھلی تو وہ صرف مسلم لیگ نواز تک تو نہیں رہے گی، اس میں ان کے باس عاصم منیر صاحب بھی انوالو ہیں، DGISI جن کے لوگ رات کو وہاں جا کے فارم 45 اندر سے پولنگ ایجنٹس کو نکالتے رہے اور فارم 47 اپنی مرضی سے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسز میں بیٹھ کے تیار کرواتے رہے، جنہوں نے وہاں الیکشن مینجمنٹ سسٹم بند کرایا راجہ اسکندر سلطان صاحب سے، جنہوں نے ٹیلی ویژن چینلز پر فونز کیے کہ جو رزلٹ کا سلسلہ آپ دے رہے ہیں سرکاری نتائج، یہ رات کو 12 ساڑھے 12 بجے انہوں نے رکوائے اور لوگ جیت رہے تھے، ان کے نتائج رک گئے، اور اس کے بعد جب دوبارہ ٹیلی ویژن نشریات بحال ہوئیں تو پھر وہ جیتنے والے ہارنا شروع ہو گئے اور ہارنے والے جیتنے شروع ہو گئے، تو وہ DGISI تک کھرا جائے گا۔ DGISI کیا کرنے دیں گے؟ یہ بالکل نہیں کرنے دیں گے۔ عاصم منیر صاحب یہ کرنے دیں گے؟ انوار اللہ کاکڑ صاحب کو منہ کھولنے دیں گے؟ نہیں کھولنے دیں گے۔ راجہ اسکندر سلطان صاحب پھنستے ہیں، وہ منہ کھولنے دیں گے؟ نہیں کھولنے دیں گے۔ اس لیے یہ جتنا ہو گیا انوار اللہ کاکڑ صاحب کا اور حنیف عباسی صاحب کی آپس میں تو میں یہ اتنی ہی ہے، اس سے آگے نہیں ہوگی، لیکن اتنی جتنی ہے اس میں یہ دونوں ایک دوسرے کو ننگے تقریباً کر گئے ہیں۔ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ فارم 47 والی گورنمنٹ ہے، اور اس وقت کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اگر منہ کھولا تو اس کا مطلب ہے کرپشن ہوئی ہے، اور دوسری طرف حنیف عباسی صاحب اور ان کی گورنمنٹ ہے جو اس وقت سٹنگ گورنمنٹ ہے، جن کے ہاتھ میں ہیں سارے تحقیقاتی ادارے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ گندم چور ہو، اور وہ کہتے ہیں میں قرآن کی قسم اٹھا سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی اپنی بات پہ سچے ہیں کہ واقعی کرپشن ہوئی ہے، لیکن اب ان کی ہمت نہیں ہے اس گورنمنٹ کی، شہباز شریف صاحب کی اور مسلم لیگ نواز کی حکومت کی، کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے چہتے انوار اللہ کاکڑ صاحب پہ اس الزام کو ثابت بھی کریں۔ اجازت چاہوں گا، بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن آپ سے درخواست کہ جس طرح آپ سن رہے ہیں کہ پیکا قوانین کے تحت پاکستان میں سوشل میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، تو پھر ہم چند اوورسیز پاکستانی شاید آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس صورتحال میں، لیکن یہ تب ہی جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، جہاں جہاں آپ کے دوستوں کے مختلف گروپس میں آپ کی ایکسیس ہے وہاں پلیز شیئر کریں، تاکہ جب پیکا قوانین پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو تو اس وقت تک ہم اپنی اتنی اچھی خاصی دوستوں کی ٹیم بنا چکے ہوں کہ پاکستان کی یہ ظالم گورنمنٹ چاہے بھی
تو وہ میرا اور آپ کا گلا دبا نہ سکے. اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.